बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं जो अस्मा और रिजाल में दिलचस्पी रखने वाले तलबा के लिए इंतहाई अहम किताब है। और इसके अलावा ये तो था बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम मुदर्रिसीन, वाइज़ीन, तलबाए हदीस और जो भी अहबाब इल्म के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये किताब इंतहाई अहम और मुफीद है, क्योंकि ये जो किताब है लुब्बुल लुब्बाब फ़ी तहरीरिल अंसाब, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की किताब है। और ये किताब बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अहम किताब है। लुब्बुल लुब्बाब फ़ी तहरीरिल अंसाब, यानी ये वो किताब है जिसके अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने ऐसे अनसाब और निस्बती लक़ब ज़िक्र किए हैं जो उमूमी तौर पर हम बोलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी, तिर्मिज़ी, नसाई और इसके अलावा तहावी, अस्कलानी, ज़हाबी वगैरह वगैरह। ये अब इस तरह के जो निस्बती अलकाब हैं उनकी तफसील बयान की है। और जिस वक़्त एक वाइज बोलता है, मुदर्रिस जब पढ़ा रहे होते हैं, या इसके अलावा कोई भी शख्सियत जब ये अल्फाज का, इन अनसाब का तलफ़ुज़ करती हैं तो फिर उन गलतियों से भी इंसान बच जाता है। और दूसरा, उनकी असल जो निस्बत होती है जिस चीज़ की तरफ, उसका भी इल्म हो जाता है। तो ये किताब इस हवाले से फ़न हदीस के तलबा के लिए तो बिलखसूस बड़ी अहमियत की हामिल है। अब ये जो किताब है इसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने बड़े मुख्तसर से वक़्त के अंदर तहरीर किया है। ये जो किताब है, ये किताब बुनियादी तौर पर इस किताब को दारुल फ़िक्र बैरूत के ज़ेर एहतमाम शाया किया गया है। और इस किताब के अंदर जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने अनसाब ज़िक्र किए हैं उनकी तादाद 4330 है, 4330 है। और ये किताब, इस किताब के तकरीबन 420 सफ़ात हैं। फिर उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने ये जो किताब लिखी है इसकी तरतीब उन्होंने क्या रखी, उसलूब क्या रखा और किस किताब से इस्तिफादा करके उन्होंने ये किताब लिखी है, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। बुनियादी तौर पर यह किताब लुब्बुल लुब्बाब फ़ी तहरीरिल अंसाब जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की किताब है, ये खुलासा है इमाम इब्ने असीर जज़री की किताब अल-लुब्बाब फ़ी तहज़ीबिल अंसाब का। और वो जो किताब है इमाम इब्ने असीर जज़री की अल-लुब्बाब फ़ी तहज़ीबिल अंसाब, वो खुलासा है इमाम समानी की किताब अल-अंसाब का। तो इस तरीके ये सिलसिला आहद दर आहद चलता आ रहा है। और ज़ाहिर है उसकी कई वजूहात होती हैं, जो बाद में आने वाले होते हैं, जो उनसे नाम रह गए होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो उसके बाद आने वाले होते हैं उनसे जो रह जाते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो आहद दर आहद ऐसी काविशें जो होती हैं वो नित नई चीज़ों को किताबों के अंदर शामिल करने के मौके फराहम करती हैं। तो ये जो किताब है लुब्बुल लुब्बाब फ़ी तहरीरिल अंसाब, इसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखा है, यानी अलिफ वाले, अलिफ मद से शुरू किया है और या तक जितने भी नाम इस ज़िम्मन में आते हैं, मसलन बा से जितने शुरू होते हैं, ता से जितने शुरू होते हैं, सा से जितने शुरू होते हैं, जीम से जितने शुरू होते हैं, तो इस तरतीब के साथ उन्होंने इस किताब में अनसाब को, अलकाब को जमा किया है। अब इस किताब के हवाले से जो इस किताब का मनहज जो उसलूब है वो क्या है, तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने खुद इस किताब के मुकदमा के अंदर कुछ ना कुछ इसका उसलूब बयान कर दिया है, लेकिन वो इजमाली है। हम उसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर हम तफसीली जो इसका उसलूब है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि उन्होंने इशारा किया है कि ये किताब किस किताब से ली गई है और इस किताब का मकसूद क्या है, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने बताया और उसका उसलूब क्या है इजमालन इसको बयान किया है। फरमाते हैं नक़हतु फ़ीहि लुब्बाबुल इब्निल असीर, मैंने इब्ने असीर जज़री की जो किताब है उसकी काट छांट की है, उसकी तलखीस की है, उसका इख्तिसार किया है। वस्तौफ़ैतु ज़ब्त अल्फ़ाज़िही मा मज़ीद अलैहि कसीरुन, तो फरमाते हैं कि फिर उसके अलावा जो जो मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत पड़ी मैंने वो भी उसके अंदर शामिल किए, जो इजाफे करना चाहते थे वो हमने किए। वततब्बअतु फ़ीहि अशियान अहमला, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वो उसी तरह ही हमने रख दी हैं, उसी तरह ही जिस तरह इमाम इब्ने असीर जज़री रहमहुल्लाह ने लिखी थी हमने उसी तरह ही उसको छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद फरमाते हैं मय्यज़तु ज़वाइदी बि इंतहा आखिरहा व कुल्तु अव्वलहा,
جب میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی اس کے اندر اضافہ کیا تو اس کا آغاز میں نے قلت کے ساتھ کیا، اور اس کلام کی جو انتہا تھی وہ لفظ انتہا کے ساتھ کیا ہے، یعنی قلت سے انتہا کے درمیان جتنا کلام آئے گا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُ لُبُّ اللُّبَّابِ فِي تَحْرِيرِ الْأَنْسَابِ، میں نے اس کتاب کا نام لب اللباب فی تحریر الانصاب رکھا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مختصر سا اس کا جو اسلوب تھا وہ بیان کیا ہے۔ اب ذرا تفصیلی اسلوب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے ہے اور الف مد سے شروع ہوتی ہے اور یا تک یہ چلتی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی انصاب ابن اسیر کے تھے یا اس کے بعد جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اندر اضافے کیے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ایک ہی جلد پر چونکہ مشتمل ہے، اور وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے، یہ ایک جلد پر مشتمل ہے، اس کا اختصار کیا ہے انہوں نے۔ اور جو امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے شخصیات کے بھی نام ذکر کیے ہیں، جبکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس نام کی دیگر شخصیات کے ذکر نہیں کیے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لب اللباب کے اندر کسی بھی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو اس اضافے کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوری وہ جو شخصیت کا نسب ہے وہ پورے کا پورا لے کر آ جاتے ہیں جس کو امام ابن اسیر جزری نے ذکر نہیں کیا ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے، تو اس کے شروع میں بھی قلت لے کر آتے ہیں اور آخر میں انتہا کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نسب وہی ذکر کرتے ہیں جو امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے انصاب سمانی سے لیا ہے، نسب وہی ذکر کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر پھر لفظ قلت کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو اضافہ ہے اس کو بھی اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز اس کے اندر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، نسب وہی ہے جو ابن اسیر جزری نے ذکر کر دیا ہے لیکن اس کے آگے جا کر ایک نئی چیز ایڈ کرتے ہیں ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار لفظ قلت کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ان سے امام ابن اسیر جزری سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ پورا نسب ذکر کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ نسب جو ابن اسیر جزری نے ذکر کیا ہوتا ہے اس کے بعد آگے اضافہ کرتے ہیں۔ وہ اضافہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ یا تو اس میں ایک نئی چیز دیتے ہیں تو یا پھر ان سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام جس میں آپ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اعراب ہے، کیونکہ امام جلال، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اسلوب اس کے اندر اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، ہر نسب ذکر کرتے ہوئے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ سنیے ذرا۔ سب سے پہلے وہ اس کا نسب لے کر آتے ہیں، نسب لے کے آنے کے بعد اس کا ضبط بتاتے ہیں، یعنی اعراب بتاتے ہیں اس کا، اس کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، وہ عین ہے، وہ غین ہے، وہ کیا ہے، یہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو نسب ہے، لقب ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر البخاری ہے تو بخارا کی طرف اس کے، بخارا شہر کی طرف اس کی نسبت ہے، نسائی ہے تو نسا علاقے کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو اسی طرح ترمذی ہے تو ترمذ شہر کی طرف اس کی نسبت ہے، طبرانی ہے تو طبری شام کی طرف اس کی نسبت۔ تو جو نسبت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نسب ہے، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ تو یوں بالخصوص بالعموم تین چیزیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سامنے رکھتے ہیں، ایک وہ نسب، دوسرا اس کا اعراب، اور تیسرا جو اس کی نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ عمومی طور پر وہ ذکر کرتے ہیں جو ان کا اسلوب ہے، کہیں پر جا کر تھوڑا سا اس سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں، پھر اس سے وہ مثال ہم سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں الاسوانی بفتح اولیہ والواوی وسکون الشین وسکون السین بلد بسعید مصر قلت الصحیح ضم اولیہ انتہا۔
اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن اسیر جزری نے یہ ذکر کیا تھا الاسوانی بفتح اولی والواوی وسکون السین. اب یہ جو ذکر کیا تھا اس میں الاسوانی بفتح اولی یعنی الف کے اوپر فتح والواوی اور واو کے اوپر فتح وسکون السین اور سین ساکنہ اسوا، یہ امام ابن اسیر جزری نے بتایا تھا کہ الف کا فتح ہے. لیکن یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں پر اختلاف کیا ہے اس ضبط کے ساتھ، اس اعراب کے ساتھ. تو کیا فرمایا؟ قلت الصحیح ضم اولی، میں کہتا ہوں کہ صحیح یہ ہے کہ پہلے کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی جو اسوانی ہے وہ اسوانی زیادہ صحیح ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پھر آخر میں فرمایا انتہا. پتہ چلا کہ یہ قلت الصحیح ضم اولی انتہا. اب یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی عبارت تھی جو انہوں نے اسی لقب کے ضمن میں، اسی نسب کے ضمن میں ذکر کی جس کو امام ابن اسیر جزری نے ذکر کیا تھا. تو یہاں پر آپ نے اختلاف کیا، تو یہ اعراب کا اختلاف تھا جو آپ نے بتایا. یہ ایک مثال واضح ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جہاں پر آپ اختلاف نہیں کرتے بلکہ وہاں پر اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر یہ چیز بھی ایڈ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے جس طرح الاسیوطی ہے. اب الاسیوطی کا جو لقب ہے وہ چونکہ خود بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا اپنا بھی لقب ہے اور اس کو امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اللباب کے اندر ذکر کیا تھا. تو اب الاسیوطی جہاں پر وہ اختلاف نہیں کرتے، صرف تفصیل بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر الاسیوطی کا ذکر کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاسیوطی بضم اولی والتحتیۃ وسکون السین الی اسیوط. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں الاسیوطی بضم اولی یعنی الف کے اوپر جو حمزہ ہے شروع میں اس کے اوپر ضمہ ہے، والتحتیۃ اور پھر اس کے بعد آگے وسکون السین الی اسیوط. پھر یہ فرماتے ہیں کہ الف ہے، سین ہے، یا ہے اور الف کے اوپر ضمہ ہوگا، سین ساکنہ ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا اس کے اوپر بھی ضمہ ہوگا. تو یہ اعراب بتایا گیا. پھر اس کے بعد آگے نسبت بتائی الی اسیوط، یہ اسیوط شہر کی طرف منسوب ہے. وَيُقَالُ سیوط بلد بِالصعید مصر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیوط ہے یعنی الف کے بغیر، حمزہ کے بغیر ہے سیوط، اور اس کی نسبت کی ہے بلد بِالصعید مصر، یہ مصر کا ایک شہر ہے. اب یہاں تک امام ابن اسیر جزری کی عبارت ذکر کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی عبارت ذکر کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلت فیہا خمسۃ اوجہ، میں کہتا ہوں کہ اس میں 5 وجوہات ہیں. یعنی ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی عبارت ختم ہوئی، اب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی یہاں پر عبارت شروع ہوتی ہے. فرمایا قلت فیہا خمسۃ اوجہ، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر 5 وجوہات ہیں، یعنی 5 وجہوں سے آپ الاسیوطی کو پڑھ سکتے ہیں. سب سے اول، سب سے پہلے ضم الحمزتی وکسرها واسقاطها، جو حمزہ ہے اسیوط، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کے ضمہ کے ساتھ، اس کے کسرہ کے ساتھ یا حمزہ کو گرا کر، جیسے ضمہ کے ساتھ اسیوطی، کسرہ کے ساتھ اسیوطی اور گرا کر سیوطی بن جاتا ہے. تو اس طرح 3 یہ وجوہات بیان کی. پھر اس کے بعد جو اسقاط تھا یعنی الف کو گرا کر پھر کس طرح پڑھنا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا وتسلیس السین المہملہ، کہ سین کو 3 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، سیوطی، سیوطی اور سیوطی. یہ 5 وجوہات امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں جن کو امام ابن اسیر جزری نے ذکر نہیں کیا تھا. چونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ خود بھی جو تھے وہ سیوطی تھے تو اس لیے وہ اس کو ذرا بہتر انداز سے جانتے تھے. تو 5 وجوہات یہاں پر ذکر کی. قلت سے شروع ہوئے انتہا پہ ختم. یہ وہ بات تھی کہ جس میں آپ صرف تفصیل بیان کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے. تو یوں ہی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اس خوبصورت انداز میں لکھا ہے. اب یہاں پر ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں. یہ وہ مثال تھی کہ وہ پورے کا پورا جو پورا نسب ہوتا ہے اس کو چینج نہیں کرتے بلکہ اس میں سے کہیں آگے آ کر جو امام ابن اسیر جزری نے ذکر کیا ہوتا ہے آگے آ کر اپنا موقف ذکر کرتے ہیں. قلت اور انتہا کے درمیان یا تو وہ اختلاف کو ذکر کر دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی وضاحت کرنی ہو تو اس کو ذکر کر دیتے ہیں. اب ہم ایسی مثال دیتے ہیں کہ جو پورے کا پورا جو نسب ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. تو اس کی مثال ہے
اس کے لیے جو محقق ہے انہوں نے شروع میں زا لے کر آئے ہیں. زا کا مطلب ہوتا ہے زوائد میں سے یا زائدہ ہے, تو وہ شروع میں لے کر آ گئے تاکہ سب کے لیے جب بھی وہ نسب شروع کریں تو ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی طرف سے. اور اس کتاب کے اندر جہاں پر بھی زا حرف ہوگا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی طرف ہے. پھر اس کے علاوہ قلتو اور انتہا کا بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہم وہ مثال دیتے ہیں جن میں پورے کا پورا نسب جو ہے وہ آپ نے زائدہ اس میں لے کر آئے, جن کو امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا تھا. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الدروقی بفتحتین وقاف. فرماتے ہیں الدروقی, یہ دونوں دال اور را کے اوپر فتحہ ہے اور اس کے بعد قاف ہے, الدروقی. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا دروقتن بالاتم بالاندلس. یہ دروقہ کی طرف منسوب ہے جو اندلس کا ایک شہر ہے. پھر آگے فرمایا انتہا. تو یہاں کل طور انتہا میں پورے کا پورا نسب ذکر کر دیا ہے. تو اسی طرح کتنے ہی انساب ایسے ہیں کہ جو زائد ہیں. یہ جو میرے سامنے صفحہ ہے اس کے اوپر ہی الدرعی, الدرغانی اور یہ الدرکزینی, یہ جتنے بھی ہیں, جتنے میں نے پڑھے ہیں, یہ سب زوائد میں سے ہیں. اور ایک کثیر تعداد ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جن کو اس کے اندر ذکر کیا ہے. اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختصر سا خاکہ جو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 4330 انساب اس کے اندر بیان کیے ہیں اور ان کا اختصار کیا ہے. قلتو کے ساتھ کلام کا آغاز کرتے ہیں, انتہا کے ساتھ اپنے کلام کا اختتام کرتے ہیں, کہیں پر اضافہ کرتے ہیں, اس کے لیے اس کے اندر زا کا اضافہ کیا گیا محقق کی طرف سے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے ہے, الف مد سے لے کر یا تک, کہیں پر اتفاق کیا, کہیں پر اختلاف کیا, کہیں پر پورے کا پورا جو نسب تھا وہ لے کر آئے, کہیں پر اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے. اور جو عمومی طور پر اسلوب ہے وہ پہلے نسب, پھر اس کے بعد ضبط و اعراب ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی نسبت لے کر آتے ہیں. اس کے بعد اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اس کتاب میں استفادہ کیا ہے وہ کس سے کیا ہے. ایک تو امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کتاب ہے اللباب فی تہذیب الانساب, اور اس سے پہلے کتاب ہے امام سمعانی رحمہ اللہ کی الانساب. یہ بالخصوص دو مصادر ہیں, اور ایک کتاب کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے وہی اصل ان کا تھا جن کا وہ خلاصہ پیش کر رہے تھے, وہ امام ابن اسیر جزری کی ہے اللباب فی تہذیب الانساب جو انہوں نے کتاب الانساب سے لی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو مصدر تھا اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آخر میں جا کر کیا ہے, جہاں پہ وہ خاتمہ لکھتے ہیں اس کتاب کا. تو اس کے بعد آگے جا کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَقَدِسْ تَقْسَيْتُ أَنَا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ کثیرا مما فاتہما. فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کتابوں میں سے رہ گیا تھا میں نے اس کے اندر وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر لے کر آ گیا ہوں. وَاسْتَدْرَكْتُ مِنْهُ جَمْعًا جَمًّا, اور جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اس کا احاطہ کیا ہے. آگے اس کے بعد جو مصدر کا ذکر کرتے ہیں بالخصوص وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَغَالِبُ مَا زِدْتُهُ مِن مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ لِيَاقُوتَ الْحَمَوِي. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے اضافے بھی کیے ہیں, اور وہ جو اضافے کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو میں نے استفادہ کیا ہے وہ امام علامہ یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان ہے. یہ معجم البلدان بھی ایک بڑی اہم کتاب ہے طالب حدیث کے لیے کہ اس کے اندر شہروں کا علم ہوتا ہے, پھر شہروں سے منسوب شخصیات کا علم ہوتا ہے, پھر اس کے اندر وہ ضبط و اعراب بھی بتاتے ہیں. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو میں نے اضافے کیے ہیں وہ زیادہ تر میں نے معجم البلدان یاقوت حموی کی جو ہے اس سے استفادہ کیا ہے. تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب جو دار الفکر بیروت کے زیر اہتمام شائع ہوئی, اور یہ کتاب 419 صفحات پر مشتمل انتہائی عظیم شان کتاب ہے. میں تو آخر میں ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گا, ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ کتاب الانساب کو لے, اور اگر وہ نہیں لے اس کو لے سکتا تو پھر اس کے بعد وہ اللباب لے لے ابن اسیر جزری کی. اگر وہ نہیں اور بالکل اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے,
کوئی بھی طالب علم یا واعظ یا مدرس اگر اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک جلد کے اندر لب اللباب فی تحریر انصاب امام جلال الدین سیوطی کی کتاب پاس رکھ لیں، اپنے تکیہ کے پاس رکھیں، رات کو سوتے وقت یا دن کو اگر آپ کو کوئی ٹائم ملتا ہے تو اس کے دوران ایک مرتبہ اس کو کھول کر اس پر نظر لگائیں۔ جن آئمہ کرام کے آپ نام لیتے رہتے ہیں عمومی طور پر، ان کے اعراب ضبط یہاں پر دیکھیں، ان کی نسبتیں یہاں سے دیکھیں تاکہ غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ اب کتنی ہی میں نے بیانات سنے، اور جب میں بیانات سنتا ہوں اور اس میں جب آئمہ کے نسبتی لقب غلط بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے اعراب درست بیان نہیں کیے جاتے تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک کتاب اگر لے لیں تو عمومی طور پر جو نام ہم سنتے رہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہے، جو بھی 10ویں صدی ہجری سے پہلے کے تھے وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بعد میں بھی ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ نسبت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جس کو بیان کر دیا عصر حاضر کی شخصیت کی۔ تو اس لیے ہر واعظ، ہر مدرس اور ہر طالب حدیث کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ میں رکھیں تاکہ بہت ساری اغلاط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اللہ رب العزت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمت کی توفیقات، مواقع اور ہمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔